الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. हमारी बहस वाजिब नफ्सी और वाजिब गैरी में था और वाजिब नफ्सी वाजिब गैरी में हम मुक़द्दिमे वाजिब की बहस से पहुँचे हैं और इसकी जो तारीफ़ बयान की गई है वो आपकी खिदमत में पिछले दर्स में बयान हो गई। आज के दर्स में जो हम देख रहे हैं वो ये है कि असल अव्वली क्या है, असल क्या है। अगर आपको शक होता है कि ये वाजिब नफ्सी है या वाजिब गैरी है, आया हमारे पास कोई असल है जिसकी बिना पर हम ये फ़ैसला कर सकें कि ये वाजिब नफ्सी है या वाजिब गैरी है। यहाँ असल भी दो किस्म के असल होंगे। पहले आप उसूल लफ्ज़िया की तरफ जाएंगे कि मुक्तज़ा असल लफ्ज़ी क्या है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आया नफ्सियत है या गैरियत है। और दूसरा यह है कि मुक्तज़ा अगर असल लफ्ज़ी ना मिले आपको तो मुक्तज़ा असल अमली क्या है, आया नफ्सियत है या गैरियत है। जो क़वाइद लफ्ज़िया हैं और क़वाइद कुल्ली जो इक़्तिज़ा करते हैं वो आया मसलन इतलाक़ का इक़्तिज़ा है कि अगर बग़ैर क़रीने के कोई अम्र आ गया तो उसे हम हमल करें नफ्सियत पर कि वाजिब नफ्सी है, या कोई ऐसा असल हमारे पास नहीं है और लफ्ज़ मुजमल हो जाएगा, हमें पता नहीं होगा ये नफ्सी है या गैरी है, और उसकी वजह से हम चले जाएंगे असल अमली की तरफ और उस असल अमली से हम साबित करेंगे या नफ्सियत को या गैरियत को। मरहूम आखुंद इस बहस को जब बयान फरमाते हैं तो वो ये फरमाते हैं कि असातुल इतलाक़ तर हैअत अम्र इक़्तिज़ा रखता है कि ये वाजिब नफ्सी है। बस असल लफ्ज़ी है हमारे पास असातुल इतलाक़, वो असातुल इतलाक़ भी हैअत में जारी होता है और हैअत अम्र में असातुल इतलाक़ जारी होकर जो भी अम्र हमारे पास आएगा उसके लिए हम कहेंगे कि ये अम्र वाजिब नफ्सी है। मसलन अगर आपको मौला ने कहा इग़सिल का मतलब क्या है, ये मतलब यह है कि इसने वजूब और इंशा तलब किया है। ये जो इंशा तलब है आखुन कहते हैं ये एक अम्र कुल्ली है, इसलिए कि ये तलब जो है हैअत माने हरफी है। हर्फ में आखुन ने फरमाया था कि वज़ आम मौज़ूअल्ला आम है, मानी हरूफ में हम ये बातें पढ़ के आ चुके हैं। तो इसलिए अब जब यह हैत अम्र आएगा और आपको मालूम नहीं होगा कि ये आया अपने लिए वाजिब हुआ है या किसी गैर के लिए वाजिब हुआ है। अपने लिए अगर वाजिब हुआ है इसमें कोई बयान ज़ाइद नहीं चाहिए, अगर किसी गैर के लिए वाजिब हुआ है तो बयान ज़ाइद चाहिए। बयान ज़ाइद जब तक साबित नहीं होगा तब तक हम कहेंगे कि ये सिर्फ उसके लिए है, नफ्सी के लिए है, और नफ्सी के लिए होना बयान ज़ाइद करीना फलान का मुतालबा नहीं करता। वही जो इंशा हुआ है, इंशा तलब, उससे पता चलता है कि ये क्या है, वाजिब नफ्सी है। और इसका आया कोई समरा है या समरा नहीं है, वाजिब नफ्सी हो चाहे वाजिब गैरी हो, आपने दोनों सूरत में वाजिब को अंजाम देना है। दोनों सूरत में उसका ज़ुहूर जो है वो अम्र का ज़ुहूर वजूब में है, और वजूब का मतलब उसको अंजाम देना है। ये कोई वजूब और इस्तेहबाब तो नहीं है कि नफ्सी हो तो वजूब हो जाए और गैरी हो तो इस्तेहबाब हो जाए, दोनों सूरत में वजूब है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और जवाब ये है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मकाम अमल में भी फ़र्क पड़ता है। अगर एक चीज़ वाजिब गैरी है, अगर वो नफ्सी जिसकी वजह से ये वाजिब है वो वाजिब ना हो तो ये वाजिब नहीं होगा। ये ना, आपने जो नियत करनी है उस नियत में भी फ़र्क है। बस समरा अमली है, ये नहीं है कि वाजिब है जैसा भी वाजिब है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है, इसलिए ये बहस अहम है कि हम साबित करें कि वाजिब जो है वाजिब नफ्सी है या वाजिब गैरी है। मरहूम आखुन ने यहाँ तक फरमाया कि अगर आपको शक हो तो असालतुल इतलाक़ दर हैअत कहता है ये वाजिब
نفسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واجب غیری کو معون زائد چاہیے، اسے اس بات چاہیے. وہ ثابت ہوگا تو ہم چلے جائیں گے، مان لیں گے. وہ ثابت نہیں ہوگا، مقدمات حکمت کے ذریعے ہم یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ واجب نفسی ہے. اس کے بعد آخوند خود فرماتے ہیں کہ شیخ نے مطارح الانظار میں اپنی کتاب میں تقریرات جو شیخ کی ہے وہاں فرمایا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور آپ اطلاق ہیئت سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں. اور ہم شیخ سے پوچھتے ہیں کہ شیخ انصاری کیوں ہم اطلاق ہیئت سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے یہ بالکل واضح سی بات ہے، اس لیے کہ معنی حرفی کیا ہے؟ وضع موضوع اللہ خاص ہے. جب معنی ہیئت کا جزئی ہے، جزئی قابل تقیید نہیں ہے، جو قابل تقیید نہ ہو اس سے اس کے اطلاق سے بھی تمسک نہیں کیا جا سکتا ہے. آخر نے کیا کیا تھا؟ آخر نے کہا تھا یہ آیا ہے اگر تقیید ہوتا تو بیان ہوتا ہے نا. اب جب تقیید بیان نہیں ہوا ہے تو اطلاق ہے اور واجب نفسی ہے. شیخ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلاً قابل تقیید نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جزئی ہے. مثلا اغسل لمس المیت، آپ سے کہا ہے کہ اگر مس میت ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ غسل کریں. خوب یہ جو غسل کا حکم ہے یہ معنی ہیئت جو ہے وہ معنی حرفی ہے. معنی حرفی کیا ہے؟ وضع موضوع اللہ خاص. بس مستعمل فی کیا ہے؟ وہ جو غسل خارجی، جب آپ سے کہا جائے گا نا اغسل غسل لمس المیت، آپ نے یہ جو مس کیا ہے اس کے بعد یہ جو غسل آپ کریں گے، انجام دیں گے خارج میں، وہ کیا ہے؟ غسل جزئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس غسل جزئی کو بحمل شائع کہا جا سکتا ہے کہ یہ غسل ہے. بحمل اولی اگر آپ غسل کہیں وہ کیا ہوگا؟ کلی ہوگا، عام ہوگا. لیکن جسے یہ کہا جا رہا ہے یہ چابی کیا ہے؟ جزئی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چابی ہے بحمل شائع ثنائی، یہ بحمل اولی چابی نہیں ہے. بحمل اولی چابی کیا ہے؟ ہر کھولنے والی چیز چابی ہے. ٹھیک. خوب پس جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ اغسل لمس المیت، اور اس سے جو ہم غسل انجام دیتے ہیں اس سے جو معنی وجود میں آتا ہے وہ معنی جزئی ہے، اور وہ اغسل کیا ہے؟ مطلوب بحمل شائع ثنائی ہے. ٹھیک. اس سے کیا کشف ہوا؟ اس کا مطلب کشف یہ ہوا کہ یہ جو غسل تھا یہ جزئی تھا. جب اغسل سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ایک غسل جزئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہیئت امر کا معنی جزئی ہے، خاص ہے، اور جو خاص ہو وہ قابل تقیید نہیں ہے. ٹھیک. آخون فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ تھا، ہم نے تو یہ پڑھا تھا، ہم تو شیخ کے شاگرد ہیں. یہ پڑھنے کے بعد ہم نے اپنی بات کا وہ کیا ہے، اظہار کیا، اپنی رائے کا اختیار کیا. ہماری رائے کیا ہے کہ یہ قابل تقیید ہے، اس لیے اطلاق ہیئت سے. ہم کہیں گے کیسے اطلاق ہیئت سے؟ جزئی کو تو قابل تقیید نہیں ہے. وہ کہیں گے جزئی قابل تقیید نہیں ہے. آپ کو ہمارا تو پتہ ہے، ہم تو کہتے ہیں معنی حرفی اور معنی اسمی ایک ہے نا. اور معنی حرفی میں بھی ہم کہتے ہیں کہ وضع موضوع اللہ عام ہے. جب وضع موضوع اللہ عام ہوا تو وہ قابل تقیید ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ قابل تقیید ہو گیا. جب قابل تقیید ہو گیا تو مرحوم شیخ کی باتیں ساری ختم ہو گئی. ٹھیک. خوب دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ شیخ کو خلط ہوا ہے بے طلب مفہومی اور طلب مصداقی میں انہوں نے خلط کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی حمل شائع اور حمل اولی میں خلط کیا ہے شیخ نے. ٹھیک. خوب کیسے خلط کیا ہے؟ ٹھیک. ایک کہتے ہیں کہ ایک طلب حقیقی ہے، جو امر نفسانی ہے. آپ جو طلب حقیقی، آپ کو خود ایک چیز کی جو چاہت ہے، یہ طلب حقیقی ہے نا، امر نفسانی ہے طلب حقیقی. ٹھیک. یہ جو امر نفسانی ہے، یہ آیا، یہ جو طلب حقیقی ہے یہ قابل ایجاد ہے
لفظ سے آپ اس طلب حقیقی کو ایجاد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لفظ سے آپ طلب حقیقی کو ایجاد نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ طلب حقیقی کے اپنے مقدمات ہیں. وہ انسان تصور کرتا ہے، اس کے بعد اس کی مبادی ہے، اس کے بعد اس کی تصدیق ہے، اس کے بعد شوق عقید ہے. وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد وہ امر نفسانی یعنی طلب حقیقی وجود میں آتا ہے. اس طلب حقیقی کو آپ صیغہ اغسل سے تو وجود میں نہیں لا سکتے. ٹھیک، بس صیغہ اغسل کیا کرتا ہے؟ وہ طلب انشائی کو ایجاد کرتا ہے. طلب انشائی اور ہے، طلب حقیقی اور ہے. ٹھیک، ابھی ہوا کیا؟ شیخ نے کیا کہا تھا؟ شیخ نے کہا تھا اغسل کہا. اغسل کہنے کے بعد یہ طلب حقیقی ہے. اور طلب حقیقی کی صورت میں جو چیز وجود میں آئی وہ کیا تھا؟ جزئی خارجی تھا. ٹھیک، وہ جب یہ غسل جو میں نے کیا وہ جزئی خارجی ہے. جزئی خارجی تو قابل تقید نہیں ہے. یہ جو غسل میں نے کیا وہ ایک فرد غسل ہے. فرد غسل کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ایسے کرو یا اس کو ویسے کرو. یہ نا، یہ ایسے ہوگا، یہ اس کے لیے ہوگا یا اس کے لیے ہوگا. یہ جو ہوگا یہ فرد خارجی ہے، یہ یہی ہے. اس کو اور آپ تقید نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ سلور کلر کی چابی ہے. کلی چابی کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تقید لگا سکتے ہیں. آپ کے یہ کلی چابی جو ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے. وہ سلور بھی ہو سکتا ہے، وہ گولڈن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے قید چاہیے کہ یہ چابی سلور ہونی چاہیے. یہ کہاں ہوگا؟ جہاں یہ عام عمومیت رکھتا ہوگا. لیکن اگر یہ چابی ہو، اب کیا قید لگائیں گے؟ اب کوئی نہیں. یہ تقید کے قابل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایک کیا ہے؟ وجود خارجی ہے. جو وجود خارجی ہے وہ اس میں تشخص ہے، اس میں جزئیت ہے. اس لیے آپ جو ہے اس کو مزید قید نہیں لگا سکتے. یا شیخ کہتے تھے. آخون آئے کیا کہہ رہے ہیں؟ آخون کہہ رہے ہیں آپ نے خلط کیا ہے طلب حقیقی میں اور طلب انشائی میں. مدلول صیغہ امر ہیئت امر طلب انشائی ہے، طلب حقیقی نہیں ہے. ٹھیک، اچھا، یہاں تک تو آپ کی بات ہمیں سمجھ میں آ گیا خود کی. لیکن ہم سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ سے جب کہا جا رہا ہے اغسل، تو آپ سے طلب انشائی کو، غسل انشائی کو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے یا غسل واقعی کو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے؟ غسل واقعی کو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اغسل غسل واقعی سے تو اس کو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. یہ غسل واقعی کو تو ایجاد نہیں کر سکتا ہے. یہ طلب واقعی کو بھی ایجاد نہیں کر سکتا. یہ طلب انشائی کو ایجاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. بس جب ہم کہہ رہے ہیں کہ غسل مطلوب حقیقی ہے، اسے آپ کیسے اس کو جواب دیں گے؟ آپ جو طلب انشائی کہہ دیا آپ نے، مدلول حیات امر طلب انشائی ہے. ٹھیک، خوب ہم کہتے ہیں کہ اخون فرما رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اغسل سے طلب انشائی ہی ایجاد ہوتا ہے. طلب حقیقی تو ایجاد نہیں ہوتا. یہ تو وجدانی ہے، تو معلوم ہے نا. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ میں اغسل کہوں تو کیا ہوگا؟ طلب انشائی ایجاد ہوگا. میں لفظ اغسل سے طلب حقیقی تو آپ میں ایجاد نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک، لیکن یہ طلب انشائی جو مولا کر رہا ہے، اس کا داعی کیا ہے؟ طلب حقیقی ہے. یعنی یہ طلب انشائی بداعی طلب حقیقی ہے. ٹھیک، وہ معنی حرفی میں بھی اگر آپ نے وہاں یاد رہا ہو آپ کو، تو آخون کو داعی سے زیادہ کام ہوتا ہے. معنی اسمی اور معنی حرفی ایک ہے. فرق کس میں ہے؟ داعی میں فرق. ٹھیک ہے نا. اور پھر حرف میں بھی معنی حیات امر چند زیادہ ہیں یا ایک ہے؟ ایک ہے. پھر یہ جو زیادہ ہے یہ کیا ہے؟ اس میں دواعی کا فرق ہے. یہاں بھی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاء طلب انشائی ہوا ہے. صیغہ امر جو ہے اس سے طلب انشائی ایجاد ہوا ہے، لیکن بداعی طلب
حقیقی. ٹھیک ہے. خوب کیونکہ بداعی طلب حقیقی ہوا ہے اس لیے مطلوب کیا ہے؟ غسل حقیقی. سمجھ میں آیا یا وہ ہو گیا؟ ٹھیک ہے. آخون نے کہا تھا, ہم دوبارہ خلاصہ کر دیں تاکہ آپ کو بات ذہن میں صحیح سے آ جائے. آخون نے کہا کہ آپ نے خلط کیا ہے شیخ سے. آپ جو آ کے کہہ رہے ہیں یہ جزئی ہے اور قابل تقیید نہیں ہے, آپ نے خلط کر دیا ہے مفہوم اور مصداق کو. آپ نے خلط کیا ہے حمل اولی کو حمل شائع سے. کیسے خلط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ نے یہ خلط کیا ہے کہ جو ایجاد ہوتا ہے صیغہ امر سے وہ طلب حقیقی نہیں ہوتا ہے, وہ طلب انشائی ہوتا ہے. آپ نے طلب حقیقی کو ایجاد کر کے کہا کہ یہ دیکھو جزئی خارجی موجود ہو گیا, ٹھیک ہے نا. وہ جزئی خارجی کو اصلا ایجاد ہی نہیں کرتا, وہ کیا کرتا ہے؟ طلب انشائی کو ایجاد کرتا ہے. اچھا, اگر طلب انشائی کو ایجاد کرتا ہے, اب یہ آخون اپنے اوپر اعتراض کرتا ہے, اگر وہ طلب انشائی کو ایجاد کرتا ہے مطلوب کیا ہوتا ہے؟ غسل انشائی یا غسل حقیقی؟ جی حقیقی. ٹھیک ہے نا. آپ اگر جنوب ہو گئے ہیں تو مولا کو آپ سے غسل حقیقی چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ طلب حقیقی ہے. پھر جب مطلوب غسل حقیقی ہے, طلب حقیقی ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجاد طلب انشائی کو کرتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ طلب جواب یہ ہے, ایجاد طلب انشائی کو کرتا ہے, اس لیے کہ طلب حقیقی کا ایجاد نہ ہونا وجداناً ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. طلب حقیقی ہم نے کہا اس کے اپنے مبادی ہیں, اس میں شوق ہے, تصور ہے, تصدیق ہے. ٹھیک, اس کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ طلب حقیقی ایجاد ہوتا ہے. اس صیغے کے نتیجے میں تو طلب حقیقی نہیں ہوتا, لیکن یہ طلب انشائی بداعی طلب حقیقی ہے. اب جب بداعی طلب حقیقی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ ایجاد طلب انشائی کر کے آپ سے غسل حقیقی کا مطالبہ کرے گا. ٹھیک, بس یہ جو صیغہ ہے یہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ طلب انشائی ہے. وہ جو فعل ہے وہ مدلول صیغہ نہیں ہے, وہ مصداق صیغہ ہے. پہنچے کہاں آگے آخون؟ نا شیخ نے آپ کو یہ دکھایا تھا کہ امر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جزئی. ٹھیک ہے نا. آخون کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے یہ مصداق امر ہے, مفہوم امر نہیں ہے. مفہوم امر عام ہے, مصداق اس کا خاص ہے. وہ ہر مفہوم کا مصداق خاص ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. مفہوم چابی عام ہے, اس کا مصداق خاص ہوگا. یہ خاص ہونے سے ہم آیا کہہ سکتے ہیں کہ چابی قابل اطلاق نہیں ہے, قابل تقیید نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں. لفظ چابی, مفہوم چابی قابل تقیید ہے تو اس میں اطلاق بھی ہے. ہیئت امر قابل تقیید ہے اس لیے اس میں اطلاق بھی ہے. واضح ہوا؟ جی. آخوند فرماتے ہیں, دعویٰ آخوند کا یہ ہے کہ ہیئات جو ہیں وہ مفاہیم میں استعمال ہوئے ہیں, وہ واقعیات اور خارجیات اور جزئیات میں استعمال نہیں ہوئے ہیں. وہ جو مفاہیم ہیئت مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس کا مصداق ہے. شیخ نے کیا کیا ہے؟ مصداق اور مفہوم میں خلط کر دیا ہے. مصداق کو اٹھا کے مفہوم کی جگہ رکھا ہے اور رکھ کے کہا ہے یہ کیونکہ جزئی ہے یہ قابل تقیید نہیں ہے. ٹھیک, پتہ نہیں واضح ہوا آپ کے لیے یا نہیں ہوا؟ اس کو اور زیادہ زور لگائیں نہ لگائیں. اس میں صرف ایک مسئلہ ہی ہو جاتا ہے
ایک چیز واضح ہو جائے اس کو زیادہ اور مختلف الفاظ میں بیان کریں تو اصل بھی گم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا. ٹھیک، اگر واضح ہو گیا تو ہم اس کو پھر اس سے زیادہ نہیں کہتے. ٹھیک. خوب، اب اصل بات کہاں آ گئی ہے؟ ہم اگر سارے خالط مالت اور سب کو چھوڑ دیں تو سیدھی سی بات واضح سی اور آسان سی یہ ہے کہ اصالت اصل لفظی یعنی اسات الاطلاق آیا یہ اقتضا رکھتا ہے کہ اگر ایک امر آ جائے، ہم کہیں کہ یہ امر نفسی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر غیری ہو تو اس کے لیے بیان زائد چاہیے. آخوند کا دعویٰ یہی تھا نا. ہم آخوند سے پوچھتے ہیں کیا ہوگا جی، وہ کہتے ہیں اسات الاطلاق کہے گا یہ امر نفسی ہے. خوب، شیخ سے پوچھیں آپ کو آخوند کی یہ بات قبول ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہیئت امر قابل تقیید نہیں ہے، جزئی ہے. بعض عام موضوع اللہ خاص، جب وہ جزئی ہے تو قابل تقیید نہیں ہے. جو قابل تقیید نہیں ہے اس میں اس کا اطلاق بھی نہیں ہوتا ہے. یہ تو واضح ہے نا. ٹھیک. خوب، اب جو رہ گیا جو شیخ کی باتیں تھی اور اس باتوں پہ آخوند کا اعتراض تھا کہ خالط ہے فلان ہے، اس کو ایک دفعہ چھوڑ دیں. اصل بحث کہاں آ گئی کہ یہ معنی حرفی قابل تقیید ہے یا نہیں ہے. اصل بحث یہاں آ گئی. اگر قابل تقیید ہوئی تو پھر آخوند کی بات صحیح ہے، اگر قابل تقیید نہ ہوئی تو شیخ کی بات صحیح ہے، خالد جو مرضی کیا ہو. ٹھیک. تھوڑی دیر کے لیے ہم نے خالد کو بلا دیا کہ اس کی وجہ سے ہمیں اصل مطلب خالد نہ ہو رہا. خوب، جب شیخ نے کہا کہ یہ وضع موضوع اللہ خاص ہے، اگر وضع موضوع اللہ خاص ہو تو قابل تقیید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ قابل تقیید نہیں ہوگا. اس لیے آخوند نے آگے کیا جواب دیا؟ آخوند نے آگے جواب دیا یہ وضع موضوع اللہ عام ہے. آیا یہ جواب ہوا شیخ کے لیے؟ جواب نہیں ہوا. یہ جواب نہیں ہوا. کیوں جواب نہیں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے کہا کہ میرا مبنا یہ ہے، شیخ کہتے ہیں میرا مبنا وہ ہے. بھائی آپ شیخ کے مبنا پر جواب دیں تو جواب ہوگا نا. آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ مان لو کہ وضع موضوع اللہ عام ہے اس لیے قابل تقیید ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، وضع موضوع اللہ خاص ہے اس لیے قابل تقیید نہیں ہے. بات وہی کی وہیں رہ گئی، آپ کے جواب سے کوئی جواب بنا نہیں. ٹھیک. خوب، ہم کہتے ہیں کہ شیخ کو جواب دیا جا سکتا ہے اس بنیاد پر بھی. کس بنیاد پر؟ کہ معنی حرفی جو ہے وہ جزئی ہے اور جزئی قابل تقیید نہیں ہے. خوب، ہم کہتے ہیں جو جزئی ہے وہ قابل تقیید نہیں ہے وجود میں آنے کے بعد، لیکن وجود میں آنے سے پہلے وہ قابل تضییق ہے. مثلا زید جب آ گیا، ابھی آپ کلاس میں آ گیا، اب قابل تقیید ہے، آپ قابل تقیید نہیں ہے. آپ ابا میں آئیں، آپ کوڈ میں آئیں، آپ مفرل کے ساتھ آئیں، آپ فلان آئیں، یہ پہلے تو تھا. آپ کے آنے سے پہلے آپ قابل تقیید تھے کہ اگر آپ نے اس درس میں آنا ہے تو آپ کو ابا کے ساتھ آنا ہے، اگر آپ کو اس درس میں آنا ہے تو آپ کو ملبس آنا ہے، آپ کو معمم آنا ہے. یہ سب کہہ سکتے تھے نا. آپ کے آنے سے پہلے تضییق کیا جا سکتا تھا، آنے کے بعد کیا جا سکتا نہیں. اب تو آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے بیٹھے ہیں. اب آپ کو یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جو ہیں یا اس طرح آئیں گے یا اس طرح آئیں گے. آپ جس طرح آئیں اس طرح آئیں، اسی طرح ہے نا، سلور چابی کی طرح. بات واضح؟ ٹھیک. جزئی جو ہے وہ قابل تصدیق نہیں ہے آنے کے بعد، لیکن آنے سے پہلے وہ قابل تصدیق ہے. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ سب نے معمم آنا ہے. ٹھیک. یہ ایک. دوسرا کیا ہے؟ آپ کو اس جزئی کو
کہ حالات کو مقید کیا جا سکتا ہے. مثلا خود جزئی جیسا ہے ویسا ہے نا. آپ کی شخصیت کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ جو ہیں یہاں پر 6 فٹ کے ہوں تو آئیں، 5 فٹ کے ہوں تو نہ آئیں خود آپ کے لیے، کیونکہ آپ یا 6 فٹ کے ہیں یا 5 فٹ کے ہیں. آپ کو جو قد ہے وہی ہے نا. آپ کو یہ قید تو نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ آپ جزئی خارجی ہیں، وہ قابل تقیید نہیں ہے، وہ جیسا ہے ویسا ہے. لیکن اس کا لباس یہ کیا ہے؟ یہ حالات ہیں. اس کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے تقیید کی جا سکتے نہیں کی جا سکتے. ٹھیک ہے نا. یہی جزئی خارجی یا معمم ہے یا معمم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ تقیید کر رہے ہیں کہ اگر یہ جزئی خارجی زید آیا اور معمم ہوا تو آپ اس کا اکرام کرو. یہ کیا ہے؟ یہ تقیید ممکن ہے. ٹھیک. اب ہم اصل بحث میں واپس چلے جاتے ہیں. اصل بحث کیا تھا؟ اصل بحث یہ ہے کہ آیا کوئی اصل لفظی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. شیخ کہتے ہیں نہیں ہے، اساتذہ اطلاق یہاں جاری نہیں ہو سکتا. کیونکہ اصل لفظی نہیں ہے، یہ مجمل ہو جائے گا. مجمل ہوگا تو ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ اصل عملی کی طرف جانا ہوگا. وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے. ٹھیک. آخوند کیا کہتے ہیں؟ آخوند کہتے ہیں کیونکہ امر ایسا ہے کہ یا وہ واجب ہوتا ہے اپنے لیے یا وہ واجب ہوتا ہے غیر کے لیے. اگر کوئی چیز اپنے لیے نفسہ واجب ہوا ہے اس میں تو کوئی بیان نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز لغیرہ واجب ہوا ہے، اس کا وجوب ترشح کیا ہوا ہے کسی اور سے. پہلے واجب نفسی واجب ہوا ہے، اس سے وجوب غیری متولد ہوا ہے، مترشح ہوا ہے. یہ معلول ہے اس واجب نفسی کا. ٹھیک ہے. یہ کیونکہ امر زائد ہے. ایک یہ ہے کہ یہ امر خود آیا ہے، ایک یہ ہے کہ امر خود سے نہیں آیا ہے، یہ پہلے واجب نفسی آیا ہے، اس سے یہ واجب غیری آیا ہے. اس میں ایک سٹیپ زیادہ ہو گیا. ایک ہے یہ خود آیا ہے، ایک یہ کیا ہے؟ یہ خود نہیں آیا، یہ اس کے اوپر آیا، یہ آیا ہے، اس سے یہ یہاں پہ بنا ہے. یہ واجب غیری ہو گیا جس میں واسطہ ہے، اور جو ڈائریکٹ آیا ہے وہ کیا ہو گیا؟ واجب نفسی ہو گیا. اب آپ کو پتہ نہیں ہے، جب پتہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے ڈائریکٹ تو آیا ہے تو یہ نفسی ہو گیا. اگر یہ ان ڈائریکٹ ہوتا، کسی نفسی سے متولد ہوا ہوتا تو پھر اس میں بیان زائد چاہیے تھا. کیونکہ بیان زائد نہیں، اساتذہ اطلاق کہتا ہے جو بھی واجب ہوگا وہ واجب نفسی ہوگا. ٹھیک ہے. اسی لیے اوامر میں بھی یہ بحث کی تھی انہوں نے کہ اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ واجب نفسی ہے یا غیر نفسی ہے، اطلاق اقتضاء اطلاق یہ ہے کہ یہ نفسی ہے. آپ کو پتہ نہیں یہ تعینی ہے یہ تخیری ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی مقتضاء اطلاق کیا ہے؟ یہ تعینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تخیری ہوا تو بیان ہونا ہوگا. ٹھیک ہے. ہم سے جب کہا جا رہا ہے اغسل، تو یہی غسل ہے یا غسل کے علاوہ تیمم بھی ہے، بیان کرنا پڑے گا. بیان کریں گے تو پتہ چلے گا یہ تخیری ہے، بیان نہیں کریں گے تو تعینی ہے. ٹھیک. کیونکہ آخوند نے واجب کو اس طرح معنی کیا ہے، واجب نفسی و واجب غیری کو اس معنی کی بنا پر یہ ہو سکا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اساتذہ الاطلاق سے ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر ہم اس طرح معنی نہ کریں، ٹھیک، ہم کہتے ہیں جس طرح واجب نفسی ڈائریکٹ آتا ہے واجب غیری بھی ڈائریکٹ آتا ہے. وہ کسی سے پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے. کل ہم نے بیان کیا تھا نا کہ واجب سے واجب تو پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. وہ ہو اور اس سے یہ مترشح ہو اور اس میں واسطے ہو فلان، ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک. پھر واجب نفسی اور واجب غیری میں کیا فرق ہے؟ مرحوم آخوان آپ خود جو کہتے ہیں نا داعی بڑا فرق ڈال دیتا ہے. صرف اس کے دونوں ڈائریکٹ واجب ہو رہے ہیں. اس کے واجب ہونے کے لیے داعی خود ہے
دوسرا غیری کے واجب ہونے کے لیے داعی دوسرا واجب ہے. وہ جو دوسرا واجب داعی ہے وہ ابھی واجب ہو ضروری ہے نہیں, ابھی واجب ہوا ہی نہیں ہے. مثلا ہم جو آج معلق سے پہنچے نا, یہاں ساری ہماری مشکل ادھر سے ادھر پہنچے ہوئے. ٹھیک, واجب معلق میں ساری مشکل کیا تھی, ابھی تو فجر ہوئی ہی نہیں ہے, روزہ ابھی واجب ہی نہیں ہے, یہ غسل رات میں کیوں واجب ہو گیا؟ یہ واجب غیری ہے. واجب غیری واجب نفسی کے آنے سے پہلے نہیں آ سکتا. کیسے آ گیا؟ کیونکہ اس سے مترشح ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی اس سے مترشح نہیں ہوا ہے. جس طرح روزہ مولا مطلوب مولا ہے, اسی طرح غسل شب بھی مطلوب مولا ہے, اور ڈائریکٹ مانگا ہے. اس کو کوئی وجوب سوم سے نکال کے لے کے نہیں آئے ہیں, اس میں کوئی معونہ زائد نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ اس غسل کو مولا نے اس صحت سوم کے لیے مانگا ہے. وہ سوم کب آئے گا؟ وہ ابھی آپ بالغ نہیں ہوئے, 20 سال بعد بالغ ہوں گے. میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, بالغ تو 20 سال بعد نہیں ہوتے, 10 سال بعد بالغ ہوں گے. وہ 10 سال بعد آئے گا وجوب, آتا رہے. وہ کب آئے گا اس سے کوئی کام نہیں ہے. اس کی خاطر اسے مستقلاً وہ کیا ہے. اگر ہم واجب نفسی اور واجب غیری کو اس طرح مانا کریں تو معلوم ہے آخون کی بات صحیح رہتی ہی نہیں ہے. کیا ادھر اطلاق اس کے لیے اطلاق ہے, اور اطلاق ثابت کرتا ہے کس کو؟ نفسیت کو. یہ بات صحیح نہیں رہتی ہے. انشاءاللہ اس پہ آپ لوگ مزید وہ کریں, سوچ و بچار کریں. اور اگر آپ اس اصول میں کہیں پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ لوگ جس مرحلے پہ ہیں اس مرحلے کے بعد مزید اصول پڑھنے کا فائدہ صرف اس صورت میں ہے جب اس سے آپ نے کوئی چیز حاصل کرنی. اگر کوئی چیز آپ نے اسے حاصل نہیں کرنی ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, تو پھر اس درس کا مزید کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ تخصص سے فوق تخصص میں چلے گئے نا. رسائل مقاصد رسائل اور کفایت تخصص تھا, اب یہ فوق تخصص ہے. فوق تخصص میں کیوں کر رہا ہوں؟ مثلا آپ نے وہ کر لیا, MBBS کر لیا, اس کے بعد آپ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے اس اسپیشلائزیشن سے کوئی فائدہ نہیں لینا ہے, آپ نے پولیٹکس میں آ کے یا آپ نے CSS کر کے ادھر ایڈمنسٹریشن میں چلے جانا ہے, پھر آپ کو کرنا چاہیے اسپیشلائزیشن. ایک ڈاکٹر کو اسپیشلائزیشن نہیں کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ یہ جو 3 سال 4 سال لگا رہے ہو اور یہ ساری محنت کر رہے ہو, اس کا کوئی ثمرہ ہو تو لگاؤ نا. اگر اس کا ثمرہ نہیں ہے اور میں نے CSS کرنا ہے تو وہی ٹائم CSS پہ لگا دو. یہی 3 سال آپ CSS کی تیاری کرنے پہ لگا دو. CSS کرو, ڈاکٹر تو آپ ہو, CSS کر کے جا کے جس مرضی پوسٹ پہ لگ کے جو مرضی کرنا ہے کرو, جو بھی آپ کا مقصد ہے. کہتے تو بڑے اچھے اچھے مقصد ہے نا, خدمت خلق اور فلان, اور وہ اندر سب کو پتا ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے, وہ کرو. یہاں ہم بھی یہ تخصص کرنے کے بعد ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے متخصص کے طور پہ پھر ہمیں کام کرنا ہے. اس متخصص کے طور پہ کام کرنے کے لیے آپ کا ذہن ابھی متخصص والا چاہیے. یہ باتیں جو ہو رہی ہیں ان کو آپ کو ذہن میں چلانا ہوگا, اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنے ذہن میں گمانا ہوگا, اس کے اوپر سوچ بچار کر کے کسی نتیجے تک پہنچنا ہوگا. مطلب متخصص کو یہ پتا ہونا کہ اس کے لیے آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے, دوائیاں بھی دی جا سکتی ہے, فلان بھی کیا جا سکتا ہے, فلان بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں سے کون سا اچھا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت متخصص آپ کے پاس آئے ہیں, آپ نے سارا پڑھ بھی لیا کورس, اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ پتہ نہیں کیا کرنا ہے. یہ کہتا ہے یہ کرو, وہ کہتا ہے وہ کرو, وہ کرو. وہ تو میں خود بھی کہہ سکتا ہوں, میں 4 ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد میں بھی کہہ سکتا ہوں یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہو؟ یہ نا
آپ کی نظر کیا ہے؟ اب آپ کے پاس پیشنٹ آیا ہے، آپ کو ایک طرف کر کے کچھ تو کرنا ہے، وہ صحیح ہو یا وہ مرے، وہ تو بات کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو کچھ کرنا ہے. اگر آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ متخصص نہیں ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.